बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान और दुनिया, और मैं हूं आपकी खिदमत में डॉक्टर मुनव्वर हुसैन। हमेशा की तरह मेरे साथ को होस्ट होते हैं डॉक्टर चीमा। आज तीन मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर हम बात करेंगे। पहला तो फ़ॉरेन ऑफिस ने जो स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान ब्लॉक पॉलिटिक्स पे यकीन नहीं रखता। क्या पाकिस्तान की जो रिलेशनशिप है विद चाइना, विद यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, वो दोनों बड़े अहम हैं, और पाकिस्तान इन रिलेशनशिप को किस तरह से बैलेंस कर सकता है दो बड़े पावर्स के दरमियान में। उसके साथ साथ हम अफ़गानिस्तान के ऊपर भी बात करेंगे, चूँकि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के लिए काफ़ी अहम मुल्क है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी जुड़ी हुई अफ़गानिस्तान की सिक्योरिटी के साथ, तो उस मौजू के ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो नोम चॉम्स्की, जो कि दुनिया में एक बड़े स्कॉलर समझे जाते हैं, फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ थॉट के मेंबर भी समझे जाते हैं, जिसे हम न्यू मार्क्सिस्ट या क्रिटिकल थेरिस्ट कहते हैं, उन्होंने ट्वीट की है। इस वक्त एससीओ का जो टूरिज़म के हवाले से मीटिंग हुई थी कॉन्टेक्ट ग्रुप की श्रीनगर के अंदर, उन्होंने कहा कि मुझे हैरत है कि एससीओ का इजलास उस ज़मीन पर किस तरह से हो सकता है जहाँ पे जो इंतहाई मिलिटराइज्ड रीजन है, जहाँ पे लोगों के हुकूक को पामाल किया गया है, और लोग कैदो बंद के अंदर इस वक्त मुहीत हैं या उन्हें वो सामना करना पड़ रहा है। तो ये एक क्रिमिनल ऑक्यूपेशन का उन्होंने कहा कि ये क्रिमिनल ऑक्यूपेशन है। तो इन्हीं तीनों मौजूआत पे बात करेंगे। इससे पहले कि ब्लॉक पॉलिटिक्स पे बात करें, डॉक्टर कमर चीमा साहब, आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। डॉक्टर एजाज़ खान साहब भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर एजाज़ खान किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आप एकेडमिक्स के साथ भी आपका ताल्लुक़ है। आपने पेशावर यूनिवर्सिटी में एज ए हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट इंटरनेशनल रिलेशन सर्व किया है। आप कॉलमनिस्ट हैं, पाकिस्तान के न्यूज़पेपर में डिफरेंट इश्यूज़ के ऊपर लिखते हैं। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया हमारे प्रोग्राम के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले डॉक्टर कमर चीमा साहब, आपकी तरफ आता हूँ। आप अपना तज़िया दीजिए, जो ये नोम चॉम्स्की साहब की जो स्टेटमेंट है कि ये क्रिमिनल ऑक्यूपेशन है और यहाँ पे एससीओ का इजलास नहीं होना चाहिए था, और उन्होंने हैरत का इजहार किया है कि एससीओ के मेंबर वहाँ पे क्यों कर गए। जी चीमा साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि नोम चॉम्स्की और अभी कुछ और जो है वो लोग रह गए हैं और कुछ अदारे रह गए हैं जो भारत की इस जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर जो ऑक्युपेशन है, इसको स्टिल वो इतनी अहमियत देते हैं जितनी वो 20 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले या 1947 ऑनवर्ड से दे रहे हैं। और वो समझते हैं ये बेसिकली दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ मोरालिटी, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ ह्यूमैनिटी। इसका ताल्लुक भारत और पाकिस्तान से नहीं है। सो दुनिया इसको स्टिल समझती है, लेकिन ऑब्वियसली जो ममालिक होते हैं दे गो फॉर द नेशनल इंटरेस्ट, तो चीजें जारी बात है चेंज हुई हैं। सो नोम चॉम्स्की हो या दुनिया के कुछ और बाकी बड़े अदारे हों, वो स्टिल यही समझते हैं। एक तो इस चीज को जारी बात अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, और इसके लिए मेरा ख्याल है पाकिस्तान को कोशिश करनी चाहिए, डॉक्टर मुनव्वर साहब, जी कि ऐसी जो आवाजें हैं उनको मजीद स्पेस मिले। ऐसे देखें, नोम चॉम्स्की को पाकिस्तान के लिए बात नहीं कर रहे, ही इज स्पीकिंग ऑन फ्रॉम द लेंस ऑफ ह्यूमैनिटी। वो जो बेसिकली जो इंटरनेशनल लॉ का जो लेंस है वो उस हवाले से बात कर रहे हैं कि इतना हाईली मिलिटराइज जोन और इसको इतना नॉर्मल कर दिया। लेकिन जारी बात है, इन जो G20 के ममालिक हैं, इनके अपने इंटरेस्ट हैं भारत के साथ, और ये इंटरेस्ट की वजह से ये अगर पाकिस्तान का कोई पॉलिटिकल क्लाउट एंड इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी होती तो बहुत अच्छे तरीके से चीजें मैनेज की जा सकती थी। अभी थोड़ी सी जो इंटरनेशनल सपोर्ट हमारे पास रह गई है, उसका इस्तेमाल करना है, अदारों का इस्तेमाल करना है और इंडिविजुअल्स का इस्तेमाल करना है, ताकि वो हम इस इशू को जिंदा रख सकें। अदरवाइज जिस तेजी के साथ भारत ने कश्मीर, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर को एक नॉर्मल टेरिटरी एस्टैब्लिश करने में जो मेहनत कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है, ये ना हो कि क्योंकि और फिर मजे की बात है कि इनसाइड कश्मीर भी इतना जुल्म और जबर होता है कि वहां पे जो कश्मीरी है उनको जेलों में डाया। आज भी मैं देख रहा था यासीन मलिक को कहा जा रहा है कि इनको सजाए मौत दी जाए। अफसोसनाक क्वेश्चन ये खबर है है ये। कि जी जी, क्वेश्चन ये है कि अगर ये जो बड़ी आवाजें हैं, बड़े अदारे हैं जो इंसानियत के लिए बात करते हैं, कानून के लिए बात करते हैं, अब यही रह गए हैं, और यही वो लोग हैं जो इनफैक्ट हुकूमत अवाम के लिए और दुनिया के लिए बात कर रहे हैं। मेरा ख्याल है इसको अप्रिशिएट भी किया जाना चाहिए, और ऐसे लोगों को तक आउटरीच करना चाहिए, पाकिस्तानी स्टेट को, इंडिविजुअल्स को, ह्यूमन राइट्स बॉडीज को, कि वो मजीद इस इशू को हाईलाइट करें और इंडिया के ऊपर प्रेशर डालें
لیکن انفارچونیٹلی ایسے لوگوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے. بالکل ٹھیک آپ نے کہا، لیکن ڈاکٹر اعجاز صاحب میرے لیے حیرت کی بات یہ ہے کہ ہم نارم بیسڈ انٹرنیشنل آرڈر کی بات کرتے ہیں، انٹرنیشنل سوسائٹی کی بات کرتے ہیں، جو کہ ریشنلسٹ اسکول آف تھاٹ یا انگلش اسکول آف تھاٹ کا ایک موقف ہے جو کہ وایا میڈیا ہے ریئلزم اور لبرلزم کے درمیان میں. اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ امریکہ جو ہے اس کا وجود بھی آئیڈیلزم کے اوپر ہے. انہوں نے کہا تھا کہ وی آر گوئنگ ٹو میک اے سٹی اپان اے ہل، جہاں پہ آئیڈیلزم اور ان کے جو فاؤنڈنگ فادرز ہیں انہوں نے اس کے اوپر کافی زور دیا ہے. تو اور یہ امریکن فارن پالیسی کے اندر اس کا اگر ہم تاریخی جائزہ لیں تو اس میں آئیڈیل انٹرسٹ آپ کو بڑا نمایاں نظر آتے ہیں. تو وہ آئیڈیلزم کدھر ہے، وہ انسانیت کدھر ہے؟ اگر ہم نے صرف نیشنل انٹرسٹ کی بات کرنی ہے تو یہ جو ویلیوز ہیں جس کے اوپر ہیومن سوسائٹی قائم ہوتی ہے، کیونکہ ہیومن سوسائٹی کے اندر تو پرپز ہوتا ہے، کاز نہیں ہوتا، تو اس حوالے سے پھر یہ جو نیریٹو ہے وہ کہاں پہ کھڑا ہوگا؟ ایسا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے جو بات کی ہے کہ امریکہ کی بنیاد آئیڈیلزم پر ہے، ہوگا شروع میں 1990 میں ولسن نے آئیڈیالزم وغیرہ کی باتیں کی ہوں گی. اب بھی ان کے بیانات میں ڈیموکریسی، ہیومن رائٹس اس کی بات آتی ہے، بہت عرصے سے آ رہی ہے. لیکن جب آپ دیکھتے ہیں تو مجھے کوئی مثال خاص نہیں نظر آتی کہ جہاں ان کا نیشنل انٹرسٹ ہو اور دوسری طرف یہ ڈیموکریسی یا ہیومن رائٹس یا آئیڈیلزم کی بات ہو. تو ان میں انہیں چوز کرنا تو انہوں نے بغیر سوچے 2 سیکنڈ میں نہیں سوچا، اپنے انٹرسٹ کو سوچا ہے. آپ میں زیادہ تر نہیں جاؤں گا، آپ فرینکو کو دیکھیں، سیکنڈ ورلڈ وار کے امیڈیٹ بعد فرینکو کو ایکسیپٹ کر لینا، وہاں کے ڈیموکریٹس اور ریپبلک کو ابینڈن کر دینا شروع کرے کہ اس لیے کہ سوویت یونین کے خلاف بچائیے جو بھی ہو. اور دنیا میں پاکستان میں ہر جگہ دیکھیں ملٹری ڈکٹیٹرز وغیرہ. پاکستان میں جب 99 میں کو ہوتا ہے تو سینکشنز لگتی ہیں ڈیموکریسی لیے، لیکن جیسے 9/11 ہوتا ہے تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. وہ نیوکلیر بام کا وہ دھماکے کا جو سے سینکشن سے وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں. تو وہ افغانستان میں جاتے ہیں، کہتے ہیں ایز لانگ ایز اٹ ٹیکس، مگر پھر جب پریگمیٹک وہ آ جاتا ہے کہ نہیں اٹس ناٹ دیٹ امپورٹنٹ، تو دے آر ابینڈنڈ. لوگ جہازوں کے ساتھ لٹکے ہوئے تھے جو ان کے دوست تھے، ان کو چھوڑ دیا گیا ہے. A few hundred have been given refuge. تو ایسا بات نہیں ہے، ہمیں پریکٹیکلی سوچنا چاہیے. امریکہ اس میں پھر بھی میں یہ کہوں گا اتنی سخت کرٹیسزم کے باوجود کہ امریکہ میں یہ ہے کہ چونکہ وہ ڈومیسٹک اس کے لیے بھی ویسے ریٹرک کے لیے بھی جب جمہوریت وغیرہ کی بات کرتے ہیں تو اٹ ہیلپس اے لٹل، مگر اتنا نہیں ہوتا. لیکن صرف امریکہ نہیں اور ممالک بھی ہم سب ایسے ہی کرتے ہیں کہ جب انٹرسٹ ہوتے ہیں. لیکن اس میں نوم چومسکی جیسے لوگ جو کہتے ہیں ان کو میں امریکہ کا نمائندہ نہیں، اس کو ایز اے پرسن دیکھتا ہوں، ایز این انڈیویجول دیکھتا ہوں. اور وہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے اور ڈیموکریسی اور لوگوں کے حقوق کے حوالے سے امریکہ کا بھی کرٹیکل رہا ہے، انڈیا کا بھی، پاکستان کا بھی، اسرائیل کا بھی. ہر جگہ اس نے انسانی حقوق کے حوالے سے بات کی. تو جو کشمیر پہ وہ بات کرتا ہے تو بیسیکلی ہیومن رائٹس کے حوالے سے بات کرتا ہے کہ وٹ ایور دا پولیٹیکل پوزیشن، دا وے یو آر سپریسنگ ڈسینٹ دیئر، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. وہ غیر انسانی ہے. آپ اپنا موقف رکھیں، اس کی سپورٹ کے لیے جو لیگل نارمل طریقے ہیں اس طریقے سے کریں. وہاں پر جو سپریشن ہے اس کو کوئی بھی انسانی حقوق کا ایکٹیوسٹ ہوتا ہے، فلاسفر ہوتا ہے، لیڈر ہوتا ہے، ورکر ہوتا ہے، کنڈون نہیں کر سکتا. پاکستان انڈیا کے پولیٹیکل رائیولریز، پوزیشن، لیگل پوزیشن، یہ ڈپلومیٹک پوزیشنز کے علاوہ ہیومن رائٹس بھی ایک چیز ہوتا ہے. نوم چومسکی کی آواز بہت اہم آواز ہے اور ہمیں چاہیے کہ ایسی آوازوں کو ہائی لائٹ کریں. یہ اسٹیٹ بیہیویئر پر آہستہ آہستہ شاید تھوڑا بہتر اثر ڈالے ہر ملک کا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بات کی پریگمیٹزم ورسز آئیڈیلزم کی. یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. جب بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو ہم بلاک پالیٹکس پہ بات کریں گے، اور دفتر خارجہ کے نمائندہ نے جو بات کی ہے کہ ہم پاکستان بلاک پالیٹکس پہ یقین نہیں رکھتا،
تو اس کا تجزیہ بھی کریں گے اور پاکستان اپنی فارن پالیسی کو دو بڑے میجر پاورز کے درمیان میں کس طرح سے بیلنس کر سکتا ہے، اس سوال کے جواب کو بھی ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ آپ سے رابطہ کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے تھے پالیٹکس کے اوپر اور نام چامسکی کی جو اسٹیٹمنٹ ہے ریگارڈنگ ایس سی او، اس پہ بات کر رہے تھے، اور پھر ڈاکٹر اعجاز صاحب نے بتایا کہ دنیا کے اندر ہر قوم نیشنل انٹرسٹ کو پرسو کرتی ہے، نہ کہ آئیڈیلزم کو، اور یہی موقف ڈاکٹر چیمہ صاحب کا بھی تھا۔ اب بات کر لیتے ہیں، فارن آفس نے ایک بیان جاری کیا جمعرات کو، جس میں غالباً یہ پرسیپشن بڑھ رہی تھی پاکستان کے حوالے سے کہ غالباً اس نے کوئی بلاک پالیٹکس جوائن کر لی ہے، چائنا کے بلاک کو جوائن کر لیا ہے۔ اس کے حوالے سے فارن آفس کی جو نمائندہ ہے انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی، جس کے اندر انہوں نے فرمایا کہ پاکستان بلاک پالیٹکس کا حصہ نہیں ہے، لیکن پاکستان اس وقت بہت ہی مشکل صورتحال سے گزر رہا ہے، کیونکہ پوری سسٹم جو ہے انٹرنیشنل سسٹم وہ ٹرانزیشنل پیریڈ کے اندر ہے، جہاں پہ ایک طرف یو ایس کا پول نظر آتا ہے، دوسری طرف چائنا کا پول نظر آتا ہے، لیکن تیسری طرف رشیا بھی اسرٹیو آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اس حوالے سے اگر آپ اس پالیٹکس کی نزاکت کو سمجھیں تو اس حوالے سے پرسیپشن جو مختلف ممالک کی ہے وہ کافی اہم ہے۔ پاکستان کے حوالے سے بھی غالباً کوئی مسپرسیپشن بڑھ رہی تھی، جس پہ زہرا بلوچ جو اسپوکس پرسن ہے فارن آفس کی، انہوں نے فرمایا I would like to refute any such speculation that Pakistan has joined one bloc or the other. Pakistan has a consistent policy that we do not believe in bloc politics. اس کے ساتھ اگر آپ انٹرنیشنل نیوز کو دیکھ لیں یا جو ایک ریپیوٹیبل جرنلز ہیں ان کو دیکھیں تو ان کا بھی تھوڑے سے اسٹیٹمنٹس میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، جس میں عرب نیوز نے کہا کہ اسٹیٹمنٹ کمز ایٹ ٹائم آف گروئنگ پراکسیمٹی بٹوین چائنا رشیا ایمڈ کرٹیسزم فرام ویسٹ اوور یوکرین۔ اور اسی اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے فارن پالیسی جرنل جو ہے ان کا جو موقف ہے وہ یہ کہ ماسکو از انکریزنگلی لکنگ ٹو بیجنگ فار اکنامک اینڈ پولیٹیکل سپورٹ ایمڈ دا وار ان یوکرین، جبکہ دا گارڈین اخبار کہتا ہے China has claimed to be a neutral mediator in the war in Ukraine, but China and Russia have pulled closer together since the start of the invasion. تو اگر آپ ان ساری چیزوں کو دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ انٹرنیشنل پالیٹکس کے اندر ایک کمپلیکسٹی موجود ہے، اور ایک مسپرسیپشن یہ بھی ہے کہ چائنا اور یو ایس کی جو وار ہے اٹ از لائک کولڈ وار، جو فارمر سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان میں تھی سنس 1945 سے لے کر 1991 تک۔ لیکن وہ جو اکنامک فیکٹر ہے اس کو اکثر لوگ نہیں سمجھتے کہ جو سوویت یونین تھا وہ اکنامکلی ویکر تھا دین دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، جبکہ چائنا نے ایک اکنامک چیلنج دیا ہوا ہے یو ایس کو۔ اسی حوالے سے بات کریں گے ڈاکٹر قمر چیمہ اور ڈاکٹر اعجاز صاحب سے، دونوں مہمان ہمارے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر قمر چیمہ تو کو ہوسٹ ہیں اس پروگرام کے۔ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب، یہ میں نے سچویشن آپ کے سامنے رکھ دی ہے، آپ اس پوری سچویشن کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ فارن آفس کو کیا ضرورت پڑی اس موقع کے اوپر کہ وہ بتائیں کہ پاکستان کسی بھی بلاک پالیٹکس کا حصہ نہیں ہے؟ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ دیکھیں اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہنا ربانی خیر نے یہ ایک انٹرنل ایک ریسنٹلی ایک میمو لکھا تھا، جس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے وہ بیلنس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس میمو کا نام تھا پاکستان's difficult choices۔ اور وہاں پہ یہ تاثر گیا کہ پاکستان جو ہے نا وہ مڈل گراؤنڈ چائنا اور امریکہ کے درمیان زیادہ دیر تک اسٹیبلش نہیں کر سکتا، اور ہمیں شاید اپنے جو ریلیشنز ہیں وہ چائنا کے ساتھ زیادہ بڑھا لینے چاہیے۔ تو یہ ایک انٹرنل ڈسکشن تھی، پوری دنیا میں ہوتی ہے، لیکن ظاہری بات ہے ہنا ربانی خیر منسٹر فار اسٹیٹ فار فارن افیئرز ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو بلاول صاحب 5 دورے امریکہ کے کر رہے ہیں، چین کا انہوں نے میرا خیال ہے 1 دورہ کیا ہوا ہے۔ سو ظاہری بات ہے یہ ایک انٹرنل اسیسمنٹس ہو رہی ہیں، لیکن آپ کو ڈاکٹر صاحب ایک بات بتاتا چلوں، پچھلے ریسنٹلی ایک USIP کی یونائٹڈ اسٹیٹس انسٹیٹیوٹ آف پیس کی ایک رپورٹ آئی تھی تھریش ہولڈ الائنس کے نام سے، جس میں انہوں نے کہا فرام 1970 آنورڈس آج تک پاکستان نے جو اپنا ویپن ہے سب سے زیادہ وہ چین سے لیا ہے۔ ہماری جو ملٹری ایکسرسائزز اور باقی بہت سارے جو ملٹری انگیجمنٹ ہے، ایون کہ چین کی رشیا کے ساتھ اتنی نہیں ہے جتنی چین اور پاکستان کی ہے۔ سو اگر اب اسی لیے دنیا میں تھریش ہولڈ الائنس کہہ رہی ہے، لیکن اگر آپ ساتھ ہی ساتھ دیکھیں تو جتنے بھی گلوبل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز IMF، ورلڈ بینک ہو یا پھر ہماری اپنی ایکسپورٹس ہوں،
جو کہ چائنا، امریکہ اور یورپ کو ہوں، تو وہ وہاں پہ زیادہ ہے. پھر فائنینشیل انسٹیٹیوشنز جو ہیں اس کے اوپر ویسٹرن ورلڈ کا کمپلیٹ کنٹرول ہے. اور ہمیں، آپ کو پتہ ہے، ہماری فائنینشیل سٹیبلٹی کے لیے، میکرو اکنامک انڈیکیٹرز بہتر کرنے کے لیے ہمیں ان اداروں کی ضرورت ہے. سو ہمیں ملٹری ہارڈ ویئر ویسٹ سے نہیں ملتا، لیکن ملٹری ہارڈ ویئر چائنا سے ملتا ہے. ہمیں چائنا سے اس طرح لون اور فائنینشیل سٹیبلٹی رکھنے کے لیے پیسے نہیں ملتے، لیکن وہ سارے ویسٹرن ورلڈ کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہاں سے ملتے ہیں. سو پاکستان کو یہ مڈل گراؤنڈ ہی رکھنی پڑے گی، اور ہم یہ جو تاثر ہے، ہم چائنا کی طرف چلے جائیں یا امریکہ کی طرف چلے جائیں، یہ ہمارے بس میں نہیں ہوگا. اور یہ جو اسی لیے جو ہنر بانی کھر کا وہ جیسے میں نے بتایا نا کہ ان کا جو میموز ایک آئی تھنک واشنگٹن پوسٹ نے ریلیز کیا تھا، پاکستان's ڈیفیکلٹ چوائسز، تو میرا خیال ہے کہ اس کو لے کر کے فورن آفس کو کہنا پڑا کہ ہم بلاک پالیٹکس میں نہیں ہیں. چیمہ صاحب، بلکہ آپ نے ملٹری ہارڈ ویئر کی بات کی کہ وہ تو ہم چائنا سے لیتے ہیں، لیکن ملٹری ہارڈ ویئر کے اندر فار انسٹنس ہمارے پاس F-16 ہے، اس کے اسپیئر پارٹس تو ہم چائنا سے نہیں لے سکتے. نہیں، وہ دیکھیں F-16 آپ کے پاس ایک پروڈکٹ ہے. جو آپ ایئر فورس، نیوی اور آرمی کے لیے جتنا اکوپمنٹ لے رہے ہیں، آپ ذرا ٹریجیکٹری چیک کریں کہ ہم پچھلے 50 سال سے کس سے زیادہ ویپنز لے رہے ہیں، تو آپ کو کہیں گے کہ آپ کو نیوی ریسنٹلی بہت زیادہ جو ہے وہ قریب ہوئی ہے چائنیز ملٹری کے. لیکن میں آپ کو ڈاکٹر صاحب یہاں پہ بتاتا چلوں، جو کوشچن ہے کہ ہمیں یہ جو ویسٹرن بلاک ہے، ہم اس کے بغیر بھی نہیں رہ سکتے اور ہم چائنا کے بغیر بھی نہیں رہ سکتے. اور ہمیں یہاں پہ جو ڈسکشن کرنی ہے، ابھی دیکھیں نا پچھلے 10 سالوں میں جتنا چائنیز نے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئی ہے، اس کے اوپر کوشچن مارک ہیں، اس کے اوپر ڈسکشنز ہیں کہ ٹرانسپیرنسی نہیں ہے، اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، پتہ نہیں ہے وہ پیسہ کہاں گیا. پھر ہماری اپنی کمزوری ہے، ہم ان کمٹمنٹس کو آنر نہیں کر سکے، سیکیورٹی نہیں دے سکے. سو ہمیں تو پچھلے 10 سال میں یہ جو جی ڈی پی تھوڑی سی بیچ میں اٹھی تھی، یہ چائنیز پیسے کی وجہ سے اٹھی تھی. آئندہ ریل کے پروجیکٹ کی بات ہو رہی ہے. سو ویسٹرن ورلڈ تو کوئی پاکستان میں پروجیکٹ نہیں لگائی، لیکن ہمارے لوگوں کا جو رجحان ہے وہ ویسٹ کی طرف ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. فورن آفس نے اس حوالے سے کہا یہ بلاک پالیٹکس میں ہم نہیں جا رہے، اور ہنر بانی کھر کی بیسیکلی تردید کی ہے میرے اندر. بالکل ٹھیک ہو گیا چیمہ صاحب، بہت وضاحت کے ساتھ آپ نے بتایا کہ اکنامیکلی ہمارا جو ٹلٹ ہے وہ ویسٹ کی طرف ہے، جبکہ ملٹری ہارڈ ویئر کے حوالے سے چائنا ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. ڈاکٹر اعجاز صاحب، ایک تو اس پہ آپ کا موقف چاہوں گا جو کہ چیمہ صاحب نے فرمایا، آپ کا اس کے اوپر کیا موقف ہے؟ ساتھ میں تھوڑا سا یہ بھی فرما دیجئے گا کہ جو نظریاتی طور پہ چائنا جو ویسٹرن ورلڈ کو ایک تھریٹ پوز تو کر نہیں رہا، اور چائنیز نے کہا بھی ہے کہ ہم اپنا جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ بڑا ٹپیکل قسم کا ہے، اسے ہم ایکسپورٹ نہیں کریں گے اور نہ کوئی ملک اسے اڈاپٹ کر سکتا ہے. تو اس سارے چیز کو آپ اس آئیڈیولوجیکل جو کانفلکٹ ماضی میں رہا تھا، اس تناظر میں اس وقت بلاک پالیٹکس کو اور پھر اس میں پاکستان کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے، ایسا ہے کہ I don't like this binary of block politics. میرے خیال میں اس وقت ہم بلاکس نہیں بن رہے، ہم بار بار کولڈ وار کے اس میں چلے جاتے ہیں کہ جی ایک طرف امریکہ ہے، دوسرا چین ہے، اور دوسرے ممالک جو سے یا ایک طرف ہوں گے یا دوسری طرف ہوں گے یا نان الائن ہوں گے. یہ ایک طرف نہیں ہو تو وہ بھی وہ ٹریڈیشنل نان الائنمنٹ نہیں ہے. اب میں سمجھتا ہوں ہم ایک اس میں کمپلیکس پلورالٹی کی طرف جا رہے ہیں، اور ایسا ہے کہ ہمارے ریلیشن شپس ایشو بیسڈ ہوں گے، کبھی کم کبھی زیادہ. ایک جگہ جیسے چیمہ صاحب نے بڑے وضاحت سے ہسٹورک وہ کیا، ہم ایون ویپنز وائز اس وقت چین کے ساتھ ہمارا کافی عرصے سے آہستہ آہستہ بہت بڑھ گیا ہے کانٹیکٹ. پہلے جو اتنی مکمل ڈیپینڈنس ویسٹ پہ تھی وہ بہت کم ہو گئی، ختم نہ صحیح لیکن بہت کم ہو گئی. لیکن اکنامکلی اس وقت بھی ہم امریکہ ایک واحد ملک ہے جن سے ہم پیسے کما رہے ہیں، یہاں ایکسپورٹ سب سے زیادہ ہے امپورٹ مقابلے میں. تو اس کے ساتھ ویسے بھی پولیٹیکلی بھی بڑا ملک ہے، اس کے ساتھ دشمنی کوئی عقل کی بات نہیں ہوگی. نہ چین کے چاہے گا کہ بالکل بس ایک طرف کر کے زندہ باد میں آ جاؤ. یہ چین کی پالیسی بڑی کوشش ہے، تو پاکستان ہیز ٹو کیپ دیٹ بیلنس. تو اس میں وہ کوشش کر رہا ہے. پاکستان پر پریشر زیادہ ہیں، وہ ہم انٹرنل جب لوگ کمزور ہوتے ہیں تو پریشر لازماً زیادہ ہوتا ہے. وہ تو میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہمارے پشتوں میں ایک کہاوت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی جو یہ واٹر چینلز ہوتے ہیں نا، نالیاں جو پانی کے ہوتے ہیں کھیتی باڑی کے لیے،
تو بولتے ہیں جب پانی کا بہاؤ زیادہ ہو جائے تو وہ ادھر ٹوٹتا ہے، وہ چینل اس طرف ٹوٹتی ہے جہاں اس جو سائٹ کمزور ہوتی ہے اس طرف پانی امٹ جاتا ہے. تو ہم کمزور، ہماری انٹرنل کمزوری، اکنامک، پولیٹیکل انسٹیبلٹی، یہ ساری کی وجہ سے پریشر زیادہ محسوس کر رہے ہیں اور ڈیفیکلٹ چوائسز ہیں. مگر چوائس ہونا ضروری نہیں کہ وی ڈونٹ ہیو ٹو چوز. چین کے ہمارا اپنا ایک بیلنس تعلق، اور یہ جاری رہے گا، پریشر بھی رہے گا، کبھی ایک تھوڑا نہ ہوگا. اور ایشوز ہیں چین کے ساتھ، تعلقات بھی ایسے نہیں ہیں. وہ ریٹوریکل بیانات تو ہم دے دیتے کہ بس پتہ نہیں ہمالیہ سے اوپر اونچا اور دریا سمندر. ڈاکٹر صاحب مجھے بریک کا لینے کا کہا جا رہا ہے، لیکن آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ پاکستان ہیز ٹو کیپ بیلنس. لیکن سوال یہ کہ پاکستان بیلنس کس طرح سے قائم کرے، اس کو بھی اس پہ ایڈریس کریں گے اگلے سیگمنٹ کے اندر، اور ساتھ ساتھ افغانستان کے حوالے سے جو نیو اپائنٹمنٹ ہے اس کو بھی ذرا دیکھ لیں گے. ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. وقفے سے پہلے یہ بات ہو رہی تھی کہ پاکستان اپنی پالیسی کو بیلنس کرے چائنا اور یو ایس کے درمیان میں، اور اندرونی کمزوری کی بھی بات ہو رہی تھی. تو ڈاکٹر اعجاز صاحب آپ فرما رہے تھے کہ پاکستان اندرونی طور پہ کمزور ہے، اسی وجہ سے سارا پریشر پاکستان کے اوپر آ رہا ہے. تو ایک تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی اور اپنی اندرونی کمزوری جو ہے اس کو صحیح کرنا چاہیے، لیکن بیلنس کس طرح کرے پاکستان یو ایس اور چائنا کے درمیان میں؟ مختصراً اگر آپ اس کا حل کوئی بتا دیجیے. جی دیکھیے، ایک بات آن دا فیس آف اٹ بیلنس رکھنا بہت مشکل نظر آتا ہے کہ دونوں طرف سے پریشر ہے. مگر آن دا ادر سائڈ اگر آپ کلوزلی دیکھیں تو یہ سسٹم جس طرح سے انٹرنیشنل بڑھ رہا ہے اور جیسے بن رہا ہے، جیسے میں دیکھ رہا ہوں، یہ جو کمپلیکس پلورلٹی ہے، ملٹی پولیرٹی ہے، اس میں سارے صرف پاکستان نہیں، سارے ممالک آپ دیکھیں، آپ مڈل ایسٹ کو دیکھ لیں، سعودی عربیہ جیسے ملک چین سے بھی تعلق رکھ رہا ہے، ایران سے بھی رکھ رہا ہے، امریکہ کے ساتھ بھی بلینز آف ڈالرز کے ویپن ان سارے تعلقات کے بعد بھی خرید لیا ہے. تو یہ جب سارے ممالک اس طریقے سے ہر ایک سے تعلق رکھتے ہیں، ایشو بیس رکھتے ہیں، وقت کے مطابق رکھتے ہیں، تو اس میں پاکستان کے لیے بھی موقع بن جاتا ہے کہ وہ رکھ سکے. اگر سارے ممالک کولڈ وار کی طرح یا اس طرف یا اس طرف ہوتے تو پھر پاکستان پر پریشر زیادہ ہوتا. ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب، افغانستان پاکستان کے حوالے سے بڑا اہم ہے، اور آپ نے دیکھا کہ ابھی نیو اپائنٹمنٹ بھی ہوئی ہے آصف درانی صاحب کی، جو کہ ایک سیزنڈ تجربے کار ڈپلومیٹ بھی ہیں. انہوں نے افغانستان میں بھی سرو کیا ہے، ایران میں بھی کر چکے ہیں سرو، پھر انڈیا میں بھی کر چکے ہیں، یونائٹڈ نیشنز کے اندر بھی کر چکے ہیں. مختلف جگہوں کے اوپر انہوں نے پاکستان کے حوالے سے خدمات اپنی سر انجام دی ہیں. ایک تو اس اپائنٹمنٹ کو کیسے لے رہے ہیں، اور پھر جو پاکستان کے آبجیکٹیو ہیں کہ کراس بارڈر ٹیررزم جو افغانستان سے ہو رہی ہے اس کو روکا جا سکے، ٹی ٹی پی کی جو نیفیریس ایکٹیویٹیز ہیں اس کو کسی طرح سے روکا جا سکے، افغانستان کو آئسولیشنزم سے نکالا جا سکے، اور طالبان 2.0 کو کسی طریقے سے نیگوسیشن کے حوالے سے ٹیبل پہ لایا جا سکے. تو یہ چار آبجیکٹیوز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ آصف درانی صاحب کی جو اپائنٹمنٹ ہے ایز اے اسپیشل ریپرزنٹیٹیو، وہ کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں اس ڈیولپمنٹ کو؟ ڈاکٹر صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ پوزیشن خالی ہوئی تھی محمد صادق صاحب جو کہ پاکستان کے اسپیشل ریپرزینٹیٹیو فار افغانستان، ان کے جانے کے بعد. تو آپ کو پتہ ہے آصف درانی صاحب نے سرو کیا ہے افغانستان میں بھی، ایران میں بھی وہ رہے ہیں، اور وہ بڑے اچھے سے اس خطے کو بھی جانتے ہیں. اپنا تعلق ان کا بلوچستان سے ہے، تو وہ ان کو ساری سمجھ ہے کہ یہاں پہ پشتو بھی آتی ہے، فارسی بھی آتی ہے انہیں. جی جی بالکل. سو ان کو یہ ساری سمجھ ہے کہ بیسیکلی یہ ہو کیا رہا ہے اور کیسے چیزیں ہو رہی ہیں اور وہ کرنا کیا ہے. سو ایک اچھا ہیونگ اے ڈپلومیٹک کیریئر، ان کا یہ ایک اچھی پوزیشن ان کو دی گئی ہے، اور وہ obviously he can add much more to this office. لیکن کوشچن یہ ہے کہ جو کوشچنز ہیں وہ بڑے کمپلیکس ہیں. کوشچن یہ ہے کہ افغانستان جو ہے وہ اس کا موڈ کیا ہے. وہاں پہ موڈ یہ ہے کہ انہوں نے ٹی ٹی پی کو ہوسٹ کیا ہوا ہے. وہاں پہ موڈ یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان سے وہ کوآپریٹ نہیں کرتے. پاکستان کے ڈی جی آئی ایس آئی ڈیفنس منسٹر وہاں پہ گئے، ان کو بتایا کہ ٹی ٹی پی آپ سے آرگنائزیشنل مدد لے رہی ہے، آئیڈیالوجیکل مدد لے رہی ہے، لاجسٹیکل مدد لے رہی ہے، اس کو بند کریں. تو انہوں نے نہیں اس کو کیا. پھر اصل میں تو ہم نے موڈ دیکھنا ہے کابل میں کیا ہے، کابل میں کیا نظر آتا ہے، وہاں سے چیزیں پتہ چلیں گی.
کہ ہمارے پاس کتنی لیوریج ہے. ابھی تک افغانستان، ابھی تک تو آپ دیکھیں کہ ریسنٹلی پاکستان کے ڈیفینس منسٹر نے یہ بات کی تھی کہ ہمیں ہو سکتا ہے افغانستان میں ایئر سٹرائکس کرنی پڑے. تو یہ جو کوشچن ہے، اٹ مینس کہ جب پاکستان کا ڈیفینس منسٹر ایسی باتیں کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ کوئی اچھی باتیں تو نہیں ہے، یہ کوئی مری میں بیٹھ کے وہ چائے تو نہیں افغان طالبان کے ساتھ پی رہے. اس کا مطلب ہے بہت ساری چیزیں کو ناکامی ہو چکی ہے جس کے بعد ان کو یہ باتیں جو ہیں وہ کرنی پڑی. پھر آپ کے ملک کے اندر ریسرجنس آف ٹیررزم ہے، الیکشن ایئر ہے، ٹی ٹی پی دھندنا رہی ہے بہت ساری جگہوں کے اندر. سو مجھے لگتا ہے کہ امبیسڈر آصف درانی صاحب کے لیے جو چوائسیز ہیں وہ بہت کم ہیں، کیونکہ ہم ڈیپینڈ کر رہے ہیں کہ افغانستان کا بیہیویئر پاکستان کے بارے میں کیسا ہوگا. ادروائز لیکن اگر یہ کہا جائے گا کہ افغانستان کے بارے میں ایک اچھی اسیسمنٹ دیں تو ظاہری بات ہے درانی صاحب دے سکیں گے. ٹھیک ہے اعلان قمر چیمہ صاحب، بہت آپ نے امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا. ڈاکٹر اعجاز صاحب، بڑی کمپلیکس سچویشن ہے. قمر چیمہ صاحب نے بتایا آپ کو سارے وہ فیکٹرز بتائے. اب جو ٹی ٹی پی کا جو مسئلہ ہے جس میں افغانستان سے ان کو مدد مل رہی ہے نظریاتی بنیاد پہ بھی اور لاجسٹیکلی بھی، اس ایشو کو کس طرح سے ٹیکل کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل، یہ بہت سیریس ایشو ہے. افغانستان میں ان کو مدد مل رہی ہے یا ان کو کم از کم پروٹیکشن ہے، ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا، اور وہ جب بھی آنا چاہے آ جاتے ہیں، پھر وہاں ان کے لیے ایک سیف ہیون ہے. تو یہ ایشو اور یہ بڑا سیریس ایشو بن رہا ہے. ہر دن کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے. پاکستان کیا کر سکتا ہے اس میں، یہ ایشو ہے. پاکستان کے اس وقت حالات کافی لمیٹڈ ہیں، اس لیے کہ یہ بھی نہیں کر سکتا. یہ ایئر اسٹرائک کی بات جس کی طرف چیمہ صاحب نے اشارہ کیا، میں ہمیں اس قسم کے بیانات جو سے آپ کو کوئی پازیٹیو وہ نہیں، ان پہ پریشر اس سے نہیں بلتا. پاکستان پبلک اوپینین میں وہاں جو پبلک امیج ہے اس کو نقصان پہنچتا ہے. آپ اگر کبھی لیں تو 2 آدمی کو، 3 آدمی کو، 4 کو، کتنوں کو مار لیں گے. ایسے نہیں ہو سکتا. امریکہ نہیں کر سکا اس طریقے ایئر اسٹرائک سے، لوگوں کو نہیں ختم کر سکا بلین ضرورت. آپ کیسے کریں گے؟ اس قسم کی چیزوں کے نقصانات زیادہ ہوتے ہیں اس قسم کی بات کرنے کے بھی. آپ نے بڑا صحیح فرمایا ڈاکٹر صاحب کہ پرسیپشن بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اور اگر پرسیپشن خراب ہوتا ہے تو پاکستان اپنے مفادات کو حاصل نہیں کر پائے گا افغانستان کے حوالے سے. آج کے لیے ناظرین یہی کافی. آپ نے ہمارے دونوں مہمانوں کی، ایک تو میرے کو ہوسٹ ہیں ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب، ڈاکٹر اعجاز صاحب کی باتیں سنی، اور فیصلہ آپ نے کرنا ہے، اور آپ اپنے فیصلے اور اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہی دیجیے گا. یہ پروگرام آپ کو کیسے لگا؟ نیکسٹ ویک میں نئے ٹاپکس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.